हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए मैं हूं एजाज सैयद और मैं हूं फखर दुरानी। आज के टॉक शॉक में सबसे पहले बात करेंगे ऐवान सदर से मुतल्लिक एक लर्जा खेज कहानी के बारे में, जहां पर एक निहत्ती लड़की को धक्के देकर ऐवान सदर से बाहर निकाल दिया गया। क्या मामला है, क्या सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसफा भुट्टो इसका नोटिस लेंगे? ये कहानी आपको सुनाएंगे, दर्दनाक कहानी है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे गजा पीस बोर्ड के हवाले से, जहां पाकिस्तान उसका रुकन बन गया है, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने, बाद सियासी जमातों ने इस पर एतराज किया है। कौन सी सियासी जमातें हैं, क्या कहानी है, ये बताएंगे आपको। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे रावलपिंडी में जो राजा नादर परवेज वो वफात पाए थे, उन्हीं से मुतल्लिक कहानी है। एक बहुत बड़ा वाकया वो था अटक साजिश केस। अटक साजिश केस क्या था और उसमें राजा नादर परवेज का क्या किरदार था, मुख्तसर सी इसके ऊपर भी बात करेंगे। जी शाह जी, कैसे हैं आप? फखर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं? से अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। ये क्या ऐवान सदर के हवाले से आप बता रहे हैं, बड़ा अफसोसनाक फखर, बड़ी अफसोसनाक वाकया है। हमने इसी प्रोग्राम में एक खातून जिसका ताल्लुक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से था, उसकी कहानी शेयर की थी। हमने विक्रम का नाम नहीं बताया था और अभी भी हमने विक्रम का नाम नहीं बताएंगे। एक खातून जो कि FIA में काम करती थी, उसके साथ उसके जो इमीडिएट बास हैं, काउंटर टेररिज्म विंग के सरबराह थे हुमायूं संधू, उन्होंने मुबैना हरासमेंट की थी उस खातून की। उस खातून ने दरख्वास्त दी थी, थाने में दरख्वास्त दी थी एट दैट टाइम, और बाद में जो हुमायूं संधू हैं इन्होंने इस खातून के साथ शादी कर ली थी। अच्छा। शादी इसलिए कर ली थी कि इस खातून ने थाने में दरख्वास्त देने के साथ साथ, और एक अदारा है फास्पा जो कि आपको पता है ख्वातीन की वर्क प्लेस पर हरासमेंट के बारे में एक इदारा बना हुआ है, वहाँ पर भी दरख्वास्त दे रखी जिसको थी, कभी कशमाला तारिक साहिबा जिसको कभी कशमाला तारक साहिबा हेड किया करती थी। उस इदारे में चूँकि दरख्वास्त इन्होंने दे रखी थी, इनके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो रही थी, तो उस शख्स ने, जो पुलिस अफसर हैं हुमायूं संधू, उन्होंने सुलह करने के लिए इस खातून से, इससे शादी कर ली। जब इस खातून से शादी कर ली और इससे वो दरख्वास्त वापस दिलवाई, तो फिर उस खातून को उन्होंने खुला ले लिया, या उस खातून को तलाक दे दी, डाइवोर्स कर दी। तो जो फास्पा में केस था, होना तो ये चाहिए था कि फास्पा भी इसके ऊपर लेती, इस सारे मामले को लेती, लेकिन फास्पा में इस केस को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने कहा जी अब तो ये केस जो है शादी का केस है। हालांकि फास्पा ने ये नहीं देखा कि इस बंदे ने केस इसलिए किया कि ये फास्पा से दरख्वास्त वापस ले। कहा यह जाता है, फास्पा पे इल्ज़ाम ये लगा है कि फास्पा की जिस जज साहिबा ने ये केस वापस लिया, उनका कोई वजारत कानून के एक आला ताल्लुकदार हैं, उनके जो हुमायूं संधू के भी आला ताल्लुकदार हैं, उनकी वजह से, उनके इन्फ्लुएंस में उन्होंने इस बात को प्रिटेक्स्ट बनाकर इनकी जो अपील है उसको खारिज कर दिया। अच्छा, ठीक है। अब इन्होंने अगली जो अपील की वो ऐवान सदर में, जब फास्पा कोई अपील एक्सेप्ट कर लेती है, सजा देती है या जजा देती है या रिजेक्ट कर देती है, तो उसकी अपील ऐवान सदर में होती है। ऐवान सदर में सदर का एक जिसे कहते हैं लीगल विंग है, जिसके सरबरा इरफान कादर साहब है। मैं उन्हें ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो बड़े मारूफ वकील भी हैं, जज भी रहे हैं साबिक। इन्होंने इरफान कादर साहब को अपील कर दी। अपील जब इरफान कादर साहब को की, तो ज़ाहिर है ये जो हुमायूं संधू है, इनका बड़ा ताल्लुक है, बड़ा वास्ता है, पुलिस के ये अफसर हैं, इन्होंने PSP हैं, ये PSP हैं, और जिसे कहते हैं ना कि जब PSP आ जाता है तो फिर सारी पुलिस, सारे लोग आके पूरा सिस्टम बचाने के लिए लग जाता है। इस खातून ने वहाँ पर जब अपील की, तो आज इस खातून के वकील ने कहा कि आप जाएं, क्योंकि अपील की ड्यूरेशन का कोई मामला है। अच्छा, कि टाइम होता है ना कि इस टाइम के दौरान आप कर लेते हैं, तो आप जाके ऐवान सदर में उन्हें दरख्वास्त एक दे दें कि मेरे इस केस को लाजमी सुना जाए, इसको इस बुनियाद पे आप फारग ना कर दें। ठीक है। तो डायरेक्टर जनरल हैं ऐवान सदर में इसी विंग के, वो बड़े कोई अच्छे आदमी हैं, बेहतर आदमी हैं। ये खातून गई उधर, तो क्या नाम है उनका? उनका मुझे नाम अभी ज़हन में नहीं है फौरी तौर पे। उनका जो
اس خاتون نے ان کے دفتر میں گئی, ان کے اسٹاف نے بڑا اچھا اس خاتون کے ساتھ رول پلے کیا. انہوں نے کہا کہ آپ دفتر میں بیٹھ جائیں, کیونکہ وہ جو ڈائریکٹر جنرل تھے اس ونگ کے, وہ اس ٹائم موجود اس وقت وہاں پر موجود نہیں تھے, کوئی ہیئرنگ ہو رہی تھی تو وہ وہاں پر گئے ہوئے تھے. تو اس خاتون کو وہاں پر انہوں نے بٹھایا, اور پھر وہ جو سٹاف ہے اس نے آ کے ان سے پوچھا, چائے پانی کا بھی پوچھا. اس خاتون نے کہا کہ جی نارمل, مطلب جیسے ایک بہتر طریقے سے کورٹسی ہوتی ہے, وہ کورٹسی ہوتی ہے. بعد میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ خواتین پولیس اہلکار اور مرد پولیس اہلکار آتے ہیں اور وہ اس خاتون کو اس آفس سے نکال دیتے ہیں, اچھا, دھکے دیتے ہوئے نکال دیتے ہیں, اور پوچھتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے یہاں پر آ گئی, کس نے آپ کو آنے دیا. اب اندازہ کریں کہ اتنی زیادہ زیادتی ایک ایوان صدر میں, ایوان صدر میں بیٹھ کے یہ جو آخری اپیل کی جگہ ہے, آپ ایک لڑکی کو, ایک سائل کو, ایک خاتون ہے, وہ کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہے, ماں ہے, اس کو آپ نکال دیتے ہیں وہاں سے, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. میں نے فخر اس پہ ایوان صدر سے رابطہ کیا. عرفان قادر صاحب سے تو میرا رابطہ نہیں ہو سکا, ایوان صدر سے میرا رابطہ ہوا. ایوان صدر کے جن صاحب سے میری بات ہوئی تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ میرا نام نہیں لیں, تو میں ان کا نام نہیں لے رہا. انہوں نے بتایا کہ جی دیکھیں ایف آئی اے میں ان کے ہسبینڈ ہیں, ہمایوں صدو, سابق ہسبینڈ ہیں, تو انہوں نے کیس کی ہوئی تھی یہاں پر, ایوان صدر میں کیس کیا ہوا تھا. چونکہ فاسپا اس کے اوپر فیصلہ کر چکا ہے تو اسی بنیاد پہ ریجیکٹ کر دی گئی ہے ان کی اپیل, اور ان کو بتایا گیا ہے, اور پولیس کے جو اہلکار ہیں انہوں نے ان کو وہاں سے نکالا ہے. چونکہ جو ڈائریکٹ فزیکل ملاقات نہیں ہوتی تو اس لیے یہ واقعہ ہوا ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ تو اوپن اینڈ شٹ ہے, لیکن کیسے آپ کر سکتے ہیں. ان کے فاسپا نے پہلی مبینہ زیادتی کی اس خاتون کے ساتھ, پھر اس خاتون کے ساتھ ایوان صدر میں اس کا جا کے کیس ہی نہیں ہوتا, کیونکہ فاسپا نے فیصلہ کر دیا. کیسے فاسپا نے, پہلے تو بات یہ ہے کہ فاسپا نے کیسے فیصلہ کیا. فاسپا کی جس افسر نے یہ فیصلہ کیا اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے, اس کو نوکری سے فارغ کرنا چاہیے. میں پوری ایمانداری سے یہ کہہ رہا ہوں, کوئی باعث ہو کے بات نہیں کر رہا ہوں. آج جب یہ ایوان صدر میں یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے کہ اس عورت کو آپ نے دھکے دے کے باہر نکال دیا, وہ روتی پیٹتی ہوئی کسی ایک بندے کے پاس گئی, کسی بندے نے مجھے فون کیا, پھر اس خاتون نے مجھے بھی فون کیا, رابطہ کیا. میں نے تصدیق کرنا چاہیے اس سے کہ بھی کیا, میں نے کہا مجھے یہ واقعہ پتہ لگا کہ یہ درست بات ہے. اس خاتون نے بھی ایکچولی مجھ سے بات کی, تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی, یہ بالکل ایسا ہے. کیونکہ جس ذریعے سے شاید مجھے پتہ لگا تھا, شاید اس نے بھی اس خاتون کو کہا ہوگا کہ میری بات ہوئی ہے. تو یہ ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. بڑا افسوسناک ہے, مطلب ایک ہائیسٹ پاکستان کا فورم ہے پریزیڈنٹ کا, جہاں پہ اپیلز آتی ہیں, کوئی بھی سائل جا سکتا ہے. یہ ٹریٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. مطلب وہ اپیل کی جو ایک ٹائم باؤنڈ ہوتا ہے نہیں ہے, وہ ایک قانونی معاملہ ہے, لیکن سائل کو اس طرح دھکے دے کے, اور وہ بھی اور دیکھیں دوسری طرف آپ دیکھیں نا کتنا طاقتور افسر ہے وہ, کتنا طاقتور افسر ہے کہ جو اس خاتون کے ساتھ پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ اسلام آباد کی جو ویمن پولیس ہے وہ اس نے اس خاتون کے اوپر تشدد کیا تھا, اس کو اٹھا کر لے گئی تھی اس افسر کے گھر سے, کیونکہ یہ خاتون اس کے ساتھ بعد میں نکاح ہو گیا تھا, یہ اس افسر کے گھر میں تھی. تو جب اس نے ڈائیورس کی تو اس نے اسلام آباد پولیس کو, ویمن پولیس کو کہا کہ جی اس خاتون کو اٹھا لیں, اور وہ گھسیٹ کے اس خاتون کو لے کے گئی. آپ ذرا سوچیں, یہ کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی, ہم تو اسے اس طرح سے نہیں جانتے, نہ ہی ہمارا کوئی پرسنل اس سے تعلق ہے, لیکن یہ سن کے کتنا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور میں تو کہوں گا عرفان قادر صاحب اس بارے میں اس معاملے کو دیکھیں, اس کیس کو دیکھیں. میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ عرفان قادر صاحب اگر اس کو ریجیکٹ کر دیتے تو میں کس پہ امید کروں. میں صدر آصف علی زرداری کو کہوں گا, اور میں عرفان قادر صاحب سے بھی کہوں گا کہ پلیز اس کیس کو دیکھیں اور اس بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کے انصاف دلوائیں. اور ایمانداری سے یہ نہ ہو کہ آپ یہ کہیں کہ چونکہ اس سے کسی کی نوکری چلی جاتی ہے. میں نے سنا یہ ہے, خدا بہتر جانتا ہے, کہ ایوان صدر میں کسی نے کہا کہ چونکہ اس کی نوکری نہ چلی جائے اس لیے ذرا پلیز اس کو واپس لے لیں. میں نے سنا, میں کسی پہ الزام نہیں دھرتا, تو میں اگین عرفان قادر صاحب سے درخواست کروں گا, بڑے اچھا نام ہے ان کا, بڑے رسپیکٹبل آدمی ہیں, اور میں صدر آصف علی زرداری سے پرسنلی ریکویسٹ کروں گا اس پلیٹ فارم سے کہ یہ سارے بچے بچیاں, یہ ہمارے
بہن بھائی بچے ہیں اور آپ جس عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے یہ بہن بھائی بچے ہیں، بلکہ آپ کے بچے ہیں یہ. اور آصفہ بھٹو سے بھی میں کہوں گا کہ اس خاتون سے ملیں، اس کی کہانی ضرور سنیں، کہانی سنیں اور دوسرے ملزم کی کہانی سن کے آپ خود فیصلہ کریں کیا فاسپا نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے. اگر نہیں کیا تو فاسپا والوں کو سزا دیں، اور اگر ایوان صدر میں پولیس نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے تو پلیز پولیس کو انویسٹیگیٹ کریں، دیکھیں کہ اس ملزم کا ہمایوں سندھو کا کیا تعلق تھا، کس کے کہنے پہ یہ پولیس آئی اور کس طرح دھکے دے کے ایوان صدر سے خاتون کو نکالا گیا. تو بہت مجھے تو یقین کریں آصف، مجھے فخر بہت دکھ ہوا ہے، جینوئن بڑا دکھ ہوا ہے. مجھے تو یوں لگا جس طرح ہماری کوئی بچی، ہماری بیٹی، ہماری بہن، ہمارے گھر کی کوئی خاتون ہو جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. بالکل بڑا انفارچونیٹ ہے، ویری سیڈ. اور امید ہے کہ یہ ایوان صدر سے جو صدر صاحب یا عرفان قادر صاحب ایٹ لیسٹ جو ہے وہ اس کا نوٹس لے کے لازمی طور کے اوپر یہ اپیل جو ہے اس کو انٹرٹین کریں. اور فخر میں نا ہوپ لیس آدمی نہیں ہوں، مجھے یقین ہے اور میرا ٹرسٹ ہے عرفان قادر صاحب بھی اس پہ نوٹس لیں گے، اور مجھے ٹرسٹ ہے کہ صدر زرداری اور آصفہ اس پہ ضرور نوٹس لیں گے. بالکل. فخر اس سارے کیس پہ ہم نے ہمایوں سندھو جو کہ پولیس افسر ہیں ان سے رابطہ کیا ایک بار پھر ان کا موقف جاننے کے لیے. تو انہوں نے تو اپنا موقف براہ راست دینے سے گریز کیا، تاہم ان کی جو وکیل ہیں، ایک سینئر لائر ہیں، بڑی ریسپیکٹڈ، عالیہ زریں عباسی، انہوں نے ہمیں اپنا موقف دیا ہے. ہم ان کی آواز آپ کو سنا رہے ہیں اور ان کا جو موقف ہے پورا وہ بتا رہے ہیں آپ کو. سنیے وہ عالیہ زریں عباسی کیا کہتی ہیں. جی السلام علیکم. تھینک یو سو مچ اعجاز صاحب فار دس اپرچونیٹی آف کلیریفائنگ دی پوزیشن. ایسا ہے کہ ہمیں جو 2 سوال جن پر آپ نے مجھے کہا ہے ایڈریس کرنے کے لیے، یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے یہ سمجھا جائے کہ یہاں پر یہ جو وکٹم کارڈ پلے کیا جا رہا ہے، ایکچولی پریزیڈنٹ ہاؤس میں ایوان صدر کے اندر ایسی کوئی چیز میرے سامنے نہیں ہوئی. ان کا کیس کل بھی لگا ہوا تھا، کل تو خیر یہ اپیئر نہیں ہوئی، یہ گزرے کل کی بات کر رہی ہوں، اور اس سے ایک دن پہلے بھی لگا ہوا تھا. پہلا والا کیس ان کا جو ہے وہ فوسپا کے ورڈکٹ کے خلاف تھا، جہاں پر ان کی کمپلینٹ جو ہے وہ ریجیکٹ کی گئی کیونکہ انہوں نے انکنڈیشنل وڈرال کر رکھا تھا اس کمپلینٹ کا. انکنڈیشنلی وڈرا کرنے کے 7 مہینے بعد انہوں نے واپس آ کر ایک نئی کمپلینٹ فائل کر دی اور کہا کہ جی ریوائیو کریں اس کمپلینٹ کو، اور اس موقف کو ریجیکٹ کیا گیا کہ اگر ان کو انکنڈیشنل وڈرال نہ ہوتا اور یہ انہوں نے شاید ود پرمیشن ٹو فائل افریش کرتی تو یہ زیادہ ان کے لیے آسان تھا. یہ قانونی نقطہ تھا جس پر فوسپا کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا. قانون اس میں بڑا سخت ہے، سپریم کورٹ کے اس پر ججمنٹس موجود ہیں کہ اگر ایک دفعہ آپ کسی میٹر کو جو ہے وہ انکنڈیشنلی وڈرا کر لیتے ہیں تو پھر اس کو آپ دوبارہ سے ایجیٹیٹ نہیں کر سکتے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، ایوان صدر کے اندر جو ان کی شکایت ہے کہ جی ان کو سنا نہیں گیا، ان کو تقریباً 2-2.5 گھنٹے جو ہے وہ دیے گئے ڈیفنس کے لیے. انفارچونیٹلی وہ جس وقت آئی تھنک ہمارے ڈیفنس کی باری آئی، انہوں نے پورا اپنا ریپرزنٹیشن کے جو ان کے کانٹینٹس تھے وہ انہوں نے ایجیٹیٹ کیے. جس وقت ڈیفنس میں ہم نے اپنے جو حقائق جب بیان کیے جو ظاہر کافی شاکنگ تھے، اس کے اندر بالخصوص لینگویج جو یہ یوز کرتی تھی ایز وائف آف دی آفیسر جن کو یہ ایکیوز کر رہی ہیں، جو میرے کلائنٹ ہیں، ان کے وہ لینگویج ایسی تھی کہ اس پر جب ہم نے وائس نوٹ پلے کرنے کی کوشش کی اس سے ان کو تھوڑا سا ایجیٹیشن ہو گیا، بیکاز اس میں جو ابیوسز ہیں یا جو گالیاں ہیں وہ شاید میرا خیال ہے کہ خواتین تو بہت دور کی بات ہے، میرا خیال ہے مین اور ٹرانسجینڈر ایون وہ بھی شاید اس طرح کی زبان درازی نہ کرتے ہوں گے. بنیادی طور پر یہ ایک میٹریمونیل ایشو تھا، دونوں پارٹیز کے درمیان میں شادی ہوئی تھی. اس شادی کو جو ہے وہ اس شادی کی بنیاد پر انہوں نے اپنا مینٹیننس کا، ڈاور کی ریکوری کا اور پلاٹ کی ریکوری کا سوٹ بھی فائل کر رکھا ہے. لیکن یہ کسی اور ایکسٹرینیس کنسیڈریشن کے اوپر یہ اسٹل اس آفیسر کے کریئر کو خراب کرنے کے لیے کمپلینٹس مختلف جگہ پر وفاقی محتسب میں اور فیڈرل اومبڈسمن فار پروٹیکشن آف ویمن اگینسٹ ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس وہاں پر بھی، اور ہر جگہ پر انہوں نے بہت ساری کمپلینٹس فائل کر رکھی ہیں جو کہ ظاہر ہے جس سے ان کا موٹیو بڑا کلیئر ہوتا ہے. تو یہ تھوڑی سی چیز وضاحت میں کر دوں کہ ایز سچ کہیں پر بھی ان کے ساتھ ان کو پریزیڈنٹ ہاؤس میں بہت تسلی تشفی کے ساتھ سنا گیا ایک بات، اور کوئی اس طرح کی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ مس ہینڈلنگ یا مین ہینڈلنگ وہاں پر نہیں ہوئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں یہ سمجھنے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ جہاں پر آپ اتھارٹیٹیو پوزیشن پر ہوتے ہیں، آپ نے خود اس کی جب ابھی ہم بات کر رہے تھے تو بہت آپ نے وضاحت کی ہے کہ ہم نے ابھی تک کسی جگہ پر بھی اپنا ورژن نہیں دیا ماں سوائے عدالت کے. تو ہم یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم شاید آپ کی وہ رسپیکٹ میں بھی یہ بات بتا رہے ہیں
اور یہ بڑا اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ کوئی کسی قسم کی وکٹمائزیشن، ہراسمنٹ یا اپنی پوزیشن کا غلط استعمال ہم نے قطعی طور پر نہیں کیا، نہ ہم کر سکتے ہیں. جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں وہ بہت ونریبل پوزیشن ہے اور ہم چپ چاپ صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ہم نے ان کے خلاف نہ کسی جگہ کمپلینٹ، نہ کوئی ڈیفامیشن کا سوٹ، انہوں نے پبلیکیشنز کی سب کیا لیکن کوئی اس طرح کی چیز ہم نے نہیں کی. ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پر رحم ڈالے اور ان کو تھوڑا شاید کوئی ان کے ایڈوائزرز بہتر طریقے سے یہ گائیڈ کر سکیں کہ ان چیزوں سے ان کا کریئر نہیں بننا. ہمارا اگر وہ سپوائل کرنے کی کوشش کریں ہیں تو اسٹل آئی تھنک اس سسٹم کے اندر، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کے اندر آئی تھنک وائز جو ہے وہ ادارے بیٹھے ہوئے ہیں جو کام کر رہے ہیں، تو اس طرح نہ کریں. یہ ان کے لیے بھی صحیح نہیں ہے اور ظاہر ہے یہ میرے لیے بھی ہر جگہ پر جا کر خود کو ڈیفینڈ کرنا یہ بہت آسان نہیں ہے. تھینک یو سو مچ. اچھا شاہ جی مجھے یہ بتائیں، یہ تو چلیں ہو گیا، آج پارلیمان کے اندر بھی بڑی اہم ڈیبیٹ ہوئی، گفتگو ہوئی، اور وہ گفتگو جو کل سے ہم نے دیکھا ہے، پاکستان نے جب سے یہ غزہ پیس بورڈ کا جو انیشیٹو صدر ٹرمپ کی طرف سے وہ کیا گیا تھا، انیشیٹ کیا گیا، اس پہ پاکستان نے فارملی اس کو جوائن کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا. اب جو مشترکہ اعلامیہ آیا اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کے علاوہ جو ہے وہ قطر بھی، سعودی عرب بھی، ترکیے بھی، انڈونیشیا بھی، وہ 8 ممالک جو کہ ٹرمپ کے یہ جو پیس فارمولہ تھا اس میں بھی شریک تھے، ان سب نے یہ مشترکہ طور کے اوپر فیصلہ کیا کہ وہ اس کو جوائن کریں گے. ایک طرف یہ جو 8 ممالک ہیں وہ بھی جوائن کر رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے دیگر اور ممالک کو بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہونے کی جو ہے وہ انہوں نے وہ آفر کی. ایک قابل ذکر اس میں نام جو ہے وہ روس کا ہے. روس کا وہ چل رہا تھا، صدر پوٹن نے جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ اس کو ایکسیپٹ کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم $1 بلین بھی دیں گے، لیکن وہ $1 بلین جو ان کی جو بائیڈن انتظامیہ تھی انہوں نے فریز کیے تھے، رشیا کے جو ایسٹس وغیرہ تھے اس میں سے وہ ہوگا. خیر یہ تو ایک طرف ہو گیا. پاکستان کے اندر جو ہماری مذہبی جماعتیں ہیں، جماعت اسلامی کی طرف سے بھی میں آج پڑھ رہا تھا کہ ان کی طرف سے بھی اس کو اپوز کیا جا رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان بھی شاید اس کو اپوز کر رہے ہیں کہ نہیں جوائن کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو مولانا فضل الرحمان نے آج تقریر کی ہے، پہلے تو وہ انہوں نے کہا کیا ہے، کس بنیاد کے اوپر وہ پاکستان کو جوائن نہیں کرنا چاہیے؟ فخر، آج مولانا فضل الرحمان کی جب تقریر ہو رہی تھی اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں پہنچا تھا، اور مولانا فضل الرحمان کی جب تقریر ہوتی ہے تو لوگ ظاہر ہے بڑا غور سے سنتے ہیں ان کو، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کی ایک پولیٹیکل ویلیو ہے، پولیٹیکل ان کی ایک اہمیت ہے، اور بڑے دانا سیاستدان ہیں. ان سے پولیٹیکل اختلاف کیا جا سکتا ہے، ان کے فیصلوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے سینئر ہونے سے یا ان کے دانا ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اور مولانا فضل الرحمان جو بات کرتے ہیں ناپ تول کر کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنا اور اپنی جماعت کا فائدہ بھی دیکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور سیاستدان یہ کرتے ہیں، مولانا صاحب بھی کرتے ہیں. مولانا صاحب نے آج جو 2-3 باتیں کہیں وہ بڑی اہم تھیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ اس وقت دنیا میں جمہوریت ختم ہو چکی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ملک میں پوری دنیا میں سرمایہ دارانہ نظام ہے، اور سرمایہ دارانہ نظام کے ساتھ ساتھ جو آمریت ہے، آمرانہ نظام ہے جس کے ساتھ عسکریت مل کر حکمرانی کر رہی ہے پوری دنیا کے ملکوں کے ساتھ. وہ نام تو نہیں لیا انہوں نے، بیسکلی ٹرمپ کا اور پوٹن کا اور ان سب کا یہی، ہمارے خطے کا، ہمارے یہ خطے کا ساری جگہ پہ یہی ایک انہوں نے نیو نارم بن گیا. جی نیو نارم. انہوں نے کہا جی جمہوریت ختم ہو چکی ہے، بلکہ انہوں نے کہا یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ جمہوریت، اپوزیشن کے کہتے ہیں ساتھی کہ جمہوریت کے بارے میں بات کریں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ جمہوریت آ رہی ہے ہمارے ملک میں، تو جمہوریت نہیں رہی. یہ بات ایک تو انہوں نے کہی. پھر دوسرا انہوں نے کہا کہ دیکھیے پاکستان کو جو غزہ پیس بورڈ ہے اس کا ممبر نہیں بننا چاہیے. اچھا، بائی دیٹ ٹائم جب یہ کہہ رہے تھے تو اس وقت ڈیووس میں وہ تقریب اپنے ابتدائی مراحل میں تھی کہ جس میں پاکستان نے باقاعدہ دستخط کرنے تھے اور پاکستان نے پیس بورڈ کا حصہ بننا تھا. مولانا صاحب نے اس کے اوپر لمبی چوڑی بات نہیں کی. مولانا صاحب نے مختصر سی بات کی کہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ بات کہہ کے وہ بیٹھ گئے. اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ پریزائڈ کر رہے تھے، انہوں نے اجلاس پروروگ کر دیا. تو میں نکل کے نیچے گیا کہ مولانا صاحب سے کوئی بات چیت ہو. مولانا صاحب سے بات چیت اس لیے نہ اس وقت ہوئی کہ وہ ایک اپنے فالوورز کے جلوں میں نکلے
اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے کمرے میں چلے گئے, تو میں بھی لیڈر آف دی محمود خان اچکزئی محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس چلے گئے. تو محمود خان اچکزئی صاحب تو نہیں تھے وہاں پر, مولانا صاحب بیٹھے تھے, تو ہم نے گپ شپ شروع کر دی, مولانا صاحب سے بات چیت ہوئی. تو میں نے کہا جی مولانا صاحب آپ نے یہ جو اعتراض کیا ہے غزہ پیس کا, یہ لیٹ نہیں کر دیا؟ کہتے نہیں ہمارا موقف تو پہلے سے پتا تھا. میں نے کہا جی اب تو وہ بن چکے ہم, اب تو ہم نے فیصلہ لے لیا, تو ابھی بات کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ کہتے ہیں جی ہمارا موقف تو پہلے سے پتا تھا. پھر انہوں نے کوئی ایسی بات سنائی کہ جی میری پرائم منسٹر سے بات ہو رہی تھی فون پہ, اور انہوں نے مجھے قائد اعظم کا کوئی حوالہ دیا, اور پھر ایک ہنسی سی وہ ہنسے, اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی کس بات پہ وہ ہنس رہے ہیں, یا مجھے بھی سمجھ نہیں آئی, کوئی لطیفہ سنایا انہوں نے, مجھے سمجھ نہیں آئی بات. تو کہتے ہیں جی وہ شہباز صاحب سے میری بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کسی سے بات کی ہے؟ تو کہتے ہیں ہاں جی وہ میری بات ہوئی تھی شہباز شریف. آپ کا دھیان کدھر تھا؟ جی میں اگلی بات بتاتا ہوں. پھر میں نے انہیں پوچھا, میں نے کہا جی آپ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے؟ تو مولانا صاحب اس میں بڑے سیریس ہو گئے. کہتے ہیں جی آپ نا اس طرح کے سخت سوال نہ کیا کریں جس کا وزن ہم بھی نہ اٹھا سکیں اور آپ بھی نہ اٹھا سکیں. اور پھر وہ بات ختم ہو گئی, کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب وہ بھی آ گئے, اچکزئی صاحب ملے, اور پھر یہ کہانی ختم ہوگی. اس سے پہلے ایک اور بات بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے 2 روز پہلے بات کی تھی کہ راجہ ناصر عباس جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہے سینٹ میں, جب وہ نوٹیفائی ہوئے تھے اور محمود اچکزئی ملنے گئے تھے, تو راجہ ناصر عباس صاحب سے بھی میں نے سوال یہ کیا ہے ایٹ دیٹ ٹائم, اس روز. میں نے کہا جی غزہ پیس بورڈ کے والے سے آپ کا خیال کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا نقصان دہ ہوگا, نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے بھی اس پہ اعتراض کیا. لیکن میرا جو جسے کہتے ہیں مولانا صاحب سے گلا یا کہہ لیں اعتراض میں, پہلی بات دیر کر دی انہوں نے, بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے. اور پتہ نہیں یہ مولانا صاحب اصل میں دیکھیں وہ دکھنا بھی چاہتے ہیں کہ میں اپوزیشن میں ہوں, میں حکومت کا کرٹک ہوں. آج انہوں نے حکومت کو اس بات پہ بھی تنقید کا نشانہ بنایا کہ حکومت نے آئین سازی کے ذریعے جو باقی اداروں کی وقت ختم کر دیا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی 18 سال کی جو عمر کی لڑکی 18 سال سے کم عمر کی لڑکی کے شادی کو ریپ قرار دینا یہ تو نعوذ باللہ ہے, اور یہ قانون سازی غلط ہے, اور یہ آئین کا مذاق ہے. اس طرح کی تنقید خوب کی انہوں نے گورنمنٹ کے اوپر. لیکن آپ کو پتہ ہے مولانا صاحب جب وقت آتا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے تحت ووٹ بھی دے دیتے, ووٹ نہیں دیتے, وہ لیڈ کرتے ہیں, لیڈ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بہت ٹھیک کئی بات. تو مولانا صاحب بڑے جو ہے نا سمجھدار ہیں, اپنے فائدے میں اپنی سارے کھیل میں مولانا صاحب پورے ہیں, مطلب ٹھیک ہے. لیکن ہم مولانا صاحب کا احترام کرتے ہیں, بڑے سیاستدان ہیں, چیزوں کو جانتے بھی ہیں, ایک نظر رکھتے ہیں. اور ویسے ادروائز عالمی صورتحال یہ بن گئی ہے کہ جس طرح وہ جنرل مشرف کو فون نہیں آیا تھا ادھر یو آر ود اس اور اگینسٹ اس, اس وقت صورتحال ویسی ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے شاہ جی. دیکھیں یورپ پورا خطہ جو ہے نا وہ اس ٹائم ٹرمپ کے سامنے نہیں کھڑا ہو پا رہا. تو مطلب ہم پاکستان کا اگر وہ دیکھ لیں, پاکستان شاید واحد ملک ہے جو اس ٹائم ٹرمپ کے ساتھ جو کارڈیل ریلیشن شپ ہے ان کی پاکستان کے ساتھ. تو یورپین خود پریشان ہے. جو کل ٹرمپ نے پہلے تو بڑا دھیمے انداز میں انہوں نے وہ کیا, بات کی, ان کو نصیحتیں بھی کی یورپینس کو, اور پھر اچانک جو ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نہ ہوتے نا, امریکہ اگر نہ ہوتا تو آج تم سارے جرمن بول رہے ہوتے یا کچھ جیپنیز بول رہے ہوتے. تو مطلب ہم نے ہی تم لوگوں کو بچایا اور ہم ہی بچاتے آ رہے ہیں, تو اس لیے جو گرین لینڈ ہے وہ تو ہم لیں گے. شاہ جی ایک طرف وہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہاں پہ یہ سارا کچھ ایک کھچڑی سی پک رہی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا یہاں پہ مشرق وسطیٰ ہے جو مڈل ایسٹ ہے وہاں پہ بھی بڑی خطرناک قسم کی کھچڑی پک رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آگے فیوچر جو ہے نا کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا. آج اس پہ BBC عربی نے ایک آرٹیکل لکھا ہوا تھا اور اس کو BBC اردو نے بھی وہ کیا ہوا تھا, بڑا اچھا زبردست آرٹیکل ہے. انہوں نے پورٹرے کیا ہے اور بتایا ہے کہ جو سعودی عرب اور UAE کے درمیان جو تعلقات خراب ہو رہے ہیں یہ فار ریئل بڑا ہی مطلب امپورٹنٹ ایک چیز ہے. اور اس کی جو وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس ٹائم یہ جو ان کی کوئی نظریات کی جنگ نہیں ہے, یہ جو اب یا جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں نا کہ سعودیز اور وہ کہ یہ دراصل جو ٹریڈ ہے, جو سی ٹریڈ ہونی ہے, وہ کنٹرول اس روٹ کے اوپر کس کا ہوگا, یہ دراصل اس کی جنگ ہے. UAE اور سعودی عرب جو ہے وہ ان دونوں کا کوشش ہے کہ یمن جس کا کوسٹل ایریا کوئی 2000 کلومیٹر ہے,
اب یہ جو 2000 کلومیٹر ہے، یہ 3 بنیادی طور کے اوپر اس میں بحیرہ عرب بھی ہے، جس میں باب المندب اس کا وہ ایک ایریا وہ شامل ہو جاتا ہے جہاں سے سعودی عرب کی ساری آئل کی اور یہ گزر کے جاتی ہے، بحیرہ احمر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا جو صومالی لینڈ سے ایک وہ گزرتا ہے. تو یہ 3 یہ جو ایسی وہ ایریا پٹی ہے 2000 کلومیٹر کی، اس پہ یو اے ای چاہ رہا ہے کہ میں کنٹرول کروں، اور سعودی عرب یہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ ان کا کنٹرول نہ ہو سکے، کیونکہ اس ٹائم یو اے ای اور اسرائیل کا بہت زیادہ انفلوئنس بڑھ چکا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو صومالی لینڈ جو ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے جو یمن ہے اس کے، یعنی آپ درمیان میں سمندر ہے، دوسری سائڈ پہ صومالی لینڈ ہے، اس سائڈ پہ یمن کا وہ ایریا ہے جہاں سے سعودی عرب اور اس کا ساری آئل کی ٹریڈ جا رہی ہے. تو صومالی لینڈ کا آپ کو پتہ نا کہ پچھلے دنوں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اسرائیل نے اس کو باقاعدہ طور پہ ایکسیپٹ کیا ہے. اسرائیل واحد ملک ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں جس نے صومالی لینڈ کو ایکسیپٹ کیا ہے. اب اس پہ صومالی لینڈ کا جو یہ وہاں پہ یو اے ای نے جو کوئی بربیرا کے نام سے جو ہے وہ ایک پورٹ ہے، ڈیپ سی ایک اسٹریٹجک پورٹ ہے، وہاں سے جتنی بھی یہ ٹریڈ گزر رہی ہے نا، وہ ساری اس جو بربیرا جو پورٹ ہے اس سے آپ اس کو نہ صرف یہ کہ مانیٹر کر سکتے ہیں بلکہ جب چاہیں اس کو آپ چوک کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ یو اے ای کی آلریڈی وہاں پہ ملٹری بیس ہے، اور اب یہ اسرائیل کا وہاں پہ اس کو تسلیم کر لینے سے اس کا مطلب ہے کہ بحیرہ عرب میں اسرائیل اب وہ پینیٹریٹ کر رہا ہے، یعنی یمن کے وہ قریب اور بالکل سر کے اوپر آ کے اسرائیل اور یو اے ای آ کے بیٹھنا چاہ رہے ہیں. تو سعودی عرب یہ نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے کہ ہماری جتنی ٹریڈ آئل کی جا رہی ہے یورپ کے لیے، اگر اس کے اوپر اسرائیل اور یو اے ای یہ اس طرح کا وہ کنٹرول حاصل کر لیں گے تو اس کا مطلب ہے ہمارا تو فیوچر بہت زیادہ وہ سٹیک پہ ہے. تو اس وجہ سے اب جو ہے یہ ان کی آپس میں جو تعلقات ہیں وہ مجھے لگتا ہے انتہائی کشیدہ اور آگے کہیں زیادہ سخت بھی ہو سکتے ہیں، اور وجہ اس کی یہی ہے کہ خالصتاً جو اسٹریٹجک جو پوائنٹس ہیں اور جو تجارتی گزرگاہ ہے اس کے اوپر یو اے ای اور اسرائیل جو ابراہم ایکارڈ کے بعد وہ علیحدہ سے وہ ایک وہ بنا کے کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ سعودی عرب جو ہے وہ اس کو وہ چاہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ کل کو ہماری جو آئل ٹریڈ ہے وہ ساری ہی وہ چوک کر دی جائے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مڈل ایسٹ کا ہے یہ بھی ایک بڑا ہی بحران جو ہے وہ پنپنے جا رہا ہے. دیکھتے ہیں کہ اس پہ وہ کیا ہوتا ہے. تو یہ اس وجہ سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ بڑا ہی اچانک، اور یہ جو بات کر رہے تھے نا مولانا فضل الرحمان کے، یہ میں اس سے ویسے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ دنیا جو ہے نا وہ اب وہ اسی طرف جا رہی ہے. کوئی شک نہیں ہے اس میں بلکہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں ننگی آمریت ہے، اور وہ میں بتا چکا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی جو کیپٹلزم ہے وہ آمریت کے ساتھ مل کر اور عسکریت کے ساتھ مل کر، یعنی کہ فوج کے ساتھ مل کر رول کر رہا ہے. ہر ملک کی یہی کہانی. اچھا شاہ جی، دوسرا کل جو ہم نے پروگرام کیا تھا راجہ نادر کے حوالے سے، تو اس پہ کامنٹس میں پڑھ رہا تھا، اس میں ایک کامنٹ آیا ہوا تھا، اس پہ انہوں نے کہا کہ آپ نے جو ان کا سب سے امپورٹنٹ جو چیز تھی وہ ڈسکس ہی نہیں کیا. وہ حالانکہ آپ کے ساتھ بات بھی ہوئی تھی کہ یہ اٹک والی جو سازش ہے اس کو علیحدہ سے وہ کریں گے. انہوں نے وہ ذکر کیا کہ کیسے جنرل ضیاء الحق اس ٹائم میجر جنرل تھے اور وہ پریزائڈ کر کے انہوں نے ان کو سزا سنائی تھی، اور پھر اسی کیس کی جو ہے وہ ہیلپ یا مدد سے وہ بھٹو کے قریب ہو گئے اور الٹیمیٹلی وہ چیف آف آرمی سٹاف بھٹو نے ان کو بنا دیا. یہ ذرا مجھے بتائیں پہلے اٹک سازش کیس کے اہم کردار کون تھے، کیا یہ واقعہ تھا؟ فخر، ایک تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ ہمارے بعض اکثر دیکھنے والے بڑے سمجھدار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں. سلیم ملک صاحب ہیں ہمارے دیکھنے والے، انہوں نے یہ کمنٹ کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ اس کے اوپر الگ سے اٹک سازش کیس کے اوپر الگ سے بات کریں گے. پھر پنڈی کے ایک سینئر سیاستدان ہیں، انہوں نے بھی مجھے فون کیا، انہوں نے کہا یار وہ میں دیکھ رہا تھا، آپ نے وہ ڈسکس نہیں کیا. تو یہ ڈسکس ہم الگ سے تفصیل سے بھی کریں گے کہ کس نے لیک کیا، وہ ساری کہانی بتائیں گے. لیکن چونکہ یہ بات ہوئی ہے، راجہ نادر پرویز ابھی وفات پائے ہیں، تو یہ بات سنانی بہت ضروری ہے. ایک کیس ہوا تھا، اس کیس کا نام تھا اٹک سازش کیس. ذرا اس کا تانا بانا میں آپ کو بن کے بتاتا ہوں کہ یہ کب شروع ہوا تھا، جس میں راجہ نادر پرویز بھی ان کو سزا ہوئی تھی 10 سال کی قید. تو میں بیک گراؤنڈ اس کا سناتا ہوں. ہوا یہ تھا فخر کہ جب 16 دسمبر 1971 کو پاکستان کا جو مشرقی حصہ ہے وہ بنگلہ دیش بن گیا تھا، تو لوگ بڑے غصے میں تھے، اور جو یحییٰ خان ہے وہ صدر تھے ملک کے،
جو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے, وزیر خارجہ تھے ہمارے ذوالفقار علی بھٹو تھے, تو ایٹ دیٹ ٹائم فوج میں بھی بڑی ریزنٹمنٹ تھی, غصہ تھا, اور غصہ کس کے اوپر تھا؟ اپنی قیادت کے اوپر غصہ تھا. تو اس وقت ہوا یہ کہ 18 دسمبر کو 2 بندے گئے تھے ان کے پاس, جنرل یحییٰ خان کے پاس, کہ آپ ریزائن کر دیں. اور انہوں نے بتایا تھا, ایک بندے کا نام لیا تھا کہ جی ایک بریگیڈیئر جو ہے وہ اپنی فورس لے کر وہاں سے چل پڑا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ بریگیڈیئر ایف بی علی, وہ ایف بی علی جو ہے یہ گجرات میں غالباً تعینات تھے, تو یہ اپنی فورس لے کے آ رہے تھے. انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں ان کو گرفتار کر لوں گا یا مار دوں گا, مطلب میں ان پہ چڑھائی کروں گا. اس پہ یحییٰ خان پہ. اور یحییٰ خان جو ہے بڑے پریشان تھے. اس واقعے کا ذکر ارشد سمیع خان, جو اس وقت یحییٰ خان کے اے ڈی سی تھے, انہوں نے بھی لکھا تھا. بلکہ انہوں نے تو یہ بھی لکھا, ارشد سمیع خان نے اپنی کتاب میں, کہ جو یحییٰ خان اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے اپنے آرمی ہاؤس پہ جو تعینات فوج تھی اس کو واپس بھیج دیا تھا, اور آرمی ہاؤس پنجاب پولیس کے پاس چلا گیا تھا. اتنے پریشان تھے. تو ان شارٹ یہ کہ جنرل گل حسن اور جو رحیم ہے, ایئر مارشل رحیم جو تھے, انہوں نے انہیں کہا کہ آپ ریزائن کریں. انہوں نے ریزائن کر دیا. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی ہوا تھا. یہ جو اسد عمر کے والد ہیں جنرل عمر اور جنرل حمید تھے, یہ بڑے قریب تھے یحییٰ خان کے. تو جب غصہ تھا تو انہوں نے گیریزن میں 16 دسمبر کو جی ایچ کیو میں ایک میٹنگ رکھی, جس سے یحییٰ خان نے خطاب کرنا تھا, لیکن اس سے پہلے ماحول انہوں نے بنانا تھا. بریگیڈیئر جو جنرل حمید تھے, انہوں نے جا کے بات چیت وہاں پر شروع کی. لیکن جب بات چیت کی تو وہاں پر غصے میں اتنے افسر آ گئے, جونیئر افسر جو میجر تھے, کرنل تھے, بریگیڈیئر تھے, وہ بہت انہوں نے ان کو برا بلا کہا. کہتے ہیں کہ گلم گلوچ بھی کی. کچھ ذکر ہے اس طرح کا, تاریخ میں بھی اس کا ذکر ہے, اور کچھ لوگ بھی بتاتے ہیں اس وقت کے. تو وہ تقریر نہیں انہوں نے جنرل حمید کو کرنے دی. جب جنرل حمید ہی نہیں تقریر کر پائے تو آرمی یحییٰ خان کیسے کرتے. اور پھر اس دوران بریگیڈیئر ایف بی علی نے اناؤنس کیا ہوا تھا کہ جی میں تو آ رہا ہوں. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا. یحییٰ خان نے استعفیٰ دے دیا, اور نئے جو پرائم منسٹر, جو 20 تاریخ کو ذوالفقار علی بھٹو سویلین چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن گئے. ٹھیک. اب شیخ مجیب کو تو بنا نہیں سکتے تھے, وہ تو جیل میں تھا آپ کی, اور یہ انہوں نے پھر ذوالفقار علی بھٹو کو دے دیا, اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ یحییٰ خان کی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی تھی. اب غصہ جو ریزنٹمنٹ ہے وہ لوگوں کو تھی, اور آپ کو پھر پتہ ہے بعد میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو یحییٰ خان ہے, شیخ مجیب ہے, ان کو ریلیز بھی کر دیا. لیکن فوج کے اندر ایک گروپ تھا, ایف بی علی اور کچھ بریگیڈیئرز تھے, اس میں میجر جنرل تھے نادر پرویز, نہیں میجر جنرل نہیں, بریگیڈیئر, اور اس سے نیچے تھے کرنل تھے, کچھ میجرز تھے. فاروق آدم نیب کے پراسیکیوٹر رہے, میجر فاروق آدم. ان کے بھائی تھے افتخار آدم, یہ بھی میجر رہے. یہ دونوں بھائی بھی تھے. اچھا. فاروق آدم فوت ہو گئے. تو ان کو بھی یہ سارے آپس میں اٹھتے بیٹھتے تھے. یہ ریزنٹمنٹ تھی, ان کو بڑی غصہ تھا, اور بھٹو کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ بھٹو بھی کانسپریسی میں ملا ہوا ہے. نادر پرویز بھی تھے ان میں. تو کہا جاتا ہے یہ کہ یہ پنڈی میں ایک نادر سینما ہوتا تھا. وہ نادر سینما کی الگ سے کہانی, میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا ہوں, ہم سنائیں گے الگ سے پنڈی سازش کے. کسی نے یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ نادر سینما بھی ان کا تھا. نہیں کہتے یہ چونکہ نام سے ہے نا, کل کامنٹ میں کسی کمنٹ میں نادر سینما کا ذکر ہے. اصل میں نادر سینما کا اس کانسپریسی تعلق کیا ہے, یہ اہم بات یہ ہے. نادر سینما پنڈی میں جو تھا, یہ جتنے بھی فوجی افسران تھے یہ جا کے نادر سینما میں بیٹھا کرتے تھے فلم دیکھنے کے بہانے, اور وہاں پر بیٹھ کے یہ فیصلہ انہوں نے کیا تھا کہ ہم فوجی قیادت کو اور پرٹیکولرلی بھٹو کو ہم ہٹا دیں گے. تو یہ ملٹری انٹیلیجنس کو پتہ لگ گیا. یہ پوری ایک کہانی ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کو کس نے بتایا. تو ملٹری انٹیلیجنس کو پتہ لگ گیا, انہوں نے ان سب کو گرفتار کر لیا. جب یہ سارے گرفتار ہوئے تو ایک فوج کی ایک بنی فوجی عدالت بنی, اور فوجی عدالت کے سربراہ تھے میجر جنرل ضیاء الحق. میجر جنرل, اور میجر جنرل ضیاء الحق نے سب کو سزائیں دی. یہ ان کو بھی 10 سال سزا دی, اور پھر یہ جیل میں آرمی چیف بن کے پھر انہوں نے معاف بھی کر دی. جی ہاں. اچھا, جب یہ جیل میں تھے تو ایک راولپنڈی سازش کیس بھی تھی, جس میں افراسیاب خٹک,
سینئر پولیٹیشین ہیں، یہ سارے لوگ، ولی خان، یہ سارے لوگ گرفتار تھے. تو یہ جیل میں آپس میں ملتے تھے. تو افرا صاحب خٹک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، بڑی مہربانی ان کی. وہ بتا رہے تھے کہ ہم مذاق کرتے تھے کہ دیکھو ہم ان لوگوں سے مذاق کرتے تھے کہ تم لوگوں کی وجہ سے نا یہ کو ہوا ہے 1977 کا. وہ کہتے تھے کیسے؟ انہوں نے کہا ضیاء الحق نے پڑھ لیا کہ کیا کیا غلطی ہے جو نہیں کرنی. ایک تو یہ کر لیا، دوسرا یہ کہ ضیاء الحق جو ہے بھٹو کے بھی قریب ہو گیا. کیونکہ جب ضیاء الحق نے فیصلہ کیا کہ یہ تو سول حکومت کو بھٹو صاحب کو ہٹانا چاہتے تھے، تو بھٹو صاحب نے دیکھا نا کہ یہ بندہ کون ہے. لوگ عام کہتے ہیں کہ بھٹو ضیاء الحق سے اس وقت متعارف ہوئے جب وہ ملتان کے کور کمانڈر تھے، اور وہ سگریٹ، جلتا ہوا سگریٹ انہوں نے جیب میں ڈال دیا کیونکہ وہ پرائم منسٹر کو ناراض نہیں کرنا چاہتے. ایکچوئل بات یہ ہے کہ یہ اٹک سازش کیس تھی جس کے فیصلے کی وجہ سے جو یہ جنرل ضیاء الحق ہیں یہ بھٹو صاحب کی نظر میں آئے تھے، اور پھر بعد میں تاریخ گواہ ہے. تو جب ضیاء الحق نے 5 جولائی کو 1977 کو کر لیا، تو 1 سال کے بعد ضیاء الحق نے ان لوگوں کو معاف بھی کر دیا، ان کی سزائیں بھی معاف کر دی. اور اس طرح سے پھر جو راجہ نادر پرویز اور ان کے سارے ساتھی ہیں وہ باہر آئے، اور پھر بعد میں راجہ نادر پرویز کا ایک پورا کیریئر ہے. بائی دا وے ان کو بڑی فوج میں بڑی رسپیکٹ کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. تو اچھا، کل وہ کوئی اور یہ بھی بتا رہا تھا کہ شاید خواجہ آصف اور احسن اقبال بھی تھے جنازے میں. جی اعجاز الحق تو تھے. اعجاز الحق صاحب ظاہر ان کے والد کا بھی ان سے ظاہر تعلق رہا ہے، تو وہ تھے. لیکن خواجہ آصف وزیر دفاع اور احسن اقبال انہوں نے بھی بڑی گریس کا مظاہرہ کیا کہ وہ ادھر گئے. تو یہی ہے میرا خیال میں. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، پروگرام کے بارے میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر کوئی معلومات ہوں آپ کے پاس پلیز ہم سے شیئر کریں talkshock777@gmail.com. اللہ حافظ.